learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-अनफाल आयत 38। कुलिल्लज़ीना कफ़रू, आप उन लोगों से कह दें जिन्होंने कुफ़र किया, ऐ यंतहू, अगर वो बाज आ जाएं, युग़फ़र लहुम, उन्हें बख्श दिया जाएगा, मा क़द सलफ़ा, जो पहले हो गया। यानी अगर वो अल्लाह ताला के सामने झुक जाएं तो उनके कुफ़र और शिर्क को माफ़ कर दिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस्लाम लाकर खुलूस से अमल करता रहा उससे उसके जाहिलियत के कामों की बाज़पुर्स नहीं होगी, और जिसने इस्लाम लाकर भी बुरे काम किए उससे उसके तमाम अगले पिछले अमलों की बाज़पुर्स की जाएगी। सही बुखारी। इस्लाम लाने से पहले के गुनाह माफ़ हो जाते हैं और सच्ची तौबा से भी पहले के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने मेरे दिल को इस्लाम की तरफ माइल किया तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, हाथ फैलाइए कि मैं बैत करूं। लेकिन जब आपने अपना हाथ फैलाया तो मैंने अर्ज़ की कि एक शर्त करना चाहता हूँ। फरमाया, क्या शर्त रखना चाहते हो? मैंने अर्ज़ किया, ये कि आप मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाएं कि मेरे पहले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएं। फरमाया, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इस्लाम लाने से पहले के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और इसी तरह हिजरत करने से भी पहले के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सही मुस्लिम। व इन यऊदू, और अगर वो पलटेंगे, फ़क़द मज़त, तो गुज़र चुकी सुन्नतुल अव्वलीन, पहलों की सुन्नत। यानी अगर वो अपने कुफ़र और दुश्मनी को दोहराएंगे तो पहलों का तरीका गुज़र चुका, यानी ज़ालिमों को हलाक करने का। वो जो रसूलों को झुटलाते हैं, अल्लाह ताला के अज़ाब का इंतज़ार करें जो हक़ के दुश्मनों पर नाजिल होता रहा है। फ़तह के बाद कोई ऐसा काम करे जिसे इस्लामी कानून में जुर्म करार दिया गया है तो ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी और उसको वही सज़ा मिलेगी जो इस्लामी कानून में उस जुर्म के लिए मुकर्रर है। वक़ातिलूहुम, और उनसे लड़ो, हत्ता ला तकून फ़ितनतुन, यहाँ तक कि कोई फितना बाकी ना रहे, वयकून दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, और दीन सब का सब अल्लाह ताला के लिए हो जाए। यानी जब तक शिर्क और अल्लाह ताला के रास्ते की तमाम रुकावटें दूर ना हो जाएं, मुराद है कि दीन के मुकाबले में ऐसी कुव्वतें ना रहें जो दीन के रास्ते में रुकावट पैदा करें, क्योंकि ये रुकावटें दूर हों तो इंसान आज़ाद होंगे और उन पर कोई अकीदा इख्तियार करने में रुकावट नहीं होगी। दुश्मनाने दीन के खिलाफ जहाद और कताल का यही मकसद है कि अल्लाह ताला के दीन को कुफ़ार के शर से बचाया जाए और अल्लाह ताला के दीन की, जिसके लिए तमाम कायनात तख्लीक की गई है, हिफाजत की जाए, यहाँ तक कि अल्लाह ताला का दीन तमाम अदियान पर गालिब आ जाए। तफसीर सादी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझे इसका हुक्म दिया गया है कि मैं दुश्मनाने इस्लाम से कत्ताल करता रहूं यहाँ तक कि वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कबूल कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें। जब वो ऐसा कर लें तो उनके खून और माल सब महफूज हो जाएंगे, बजुज़ उसके कि इस्लामी कानून के मातहत किसी जुर्म की पादाश में उनको सज़ा दी जाए, और उनके दिलों का हिसाब अल्लाह ताला पर रहेगा कि वो सच्चे दिल से उस कलमे को और इस्लाम को कबूल कर रहे हैं या निफाक है। सही बुखारी। इससे मुराद है कि ला इलाहा इल्लल्लाह खूब फैल जाए, शिर्क और बुत परस्ती ख़त्म हो जाए, तुम्हारे दीन के साथ कुफ़र और शिर्क बाकी ना रहे। फ़इन इंतहू, फिर अगर वो बाज आ जाएं, फ़इन्नल्लाह बिमा यअमलून बसीर, तो यकीनन जो कुछ वो करते हैं अल्लाह ताला उसे खूब देखने वाला है। फिर अगर वो शिर्क और कुफर से बाज आ जाएं तो तुम भी फिर जंग बंद कर दो और उनके दिलों का हाल अल्लाह ताला पर छोड़ दो। अल्लाह ताला से उनका कोई अमल, चाहे वो दिल का हो या ज़ुबान का, छुपा नहीं रह सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह तौबा आयत 5 में, फ़इन ताबू व अकामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता फ़खल्लू सबीलहुम इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। फिर अगर वो तौबा करें और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें तो उनका रास्ता छोड़ दो, यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक शख्स पर हमला किया तो उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, मगर उन्होंने ये समझते हुए कि जान बचाने की गर्ज से उसने कलमा पढ़ लिया होगा, उसे कत्ल कर दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पूरा वाक़या बयान किया तो आपने नाराज़ होकर उनसे फरमाया, क्या तुमने कलमा पढ़ लेने के बाद भी उसे कत्ल कर दिया? तुम क़यामत के दिन उस कलमे के साथ क्या करोगे? हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, उसने जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा था। फरमाया, क्या तुमने उसका दिल फाड़ कर देख लिया था? आप बार बार यही फरमाते रहे कि क़यामत के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह का मुकाबला कौन करेगा? हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने तमन्ना की कि काश मैं आज ही इस्लाम लाया होता। व इन तवल्लऊ, और अगर वो मुँह मोड़ें, फ़अलमू अन्नल्लाह मौलाकुम,
تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے۔ یعنی اگر لوگ اطاعت سے منہ موڑ لیں اور دوبارہ کفر اور سرکشی میں مشغول ہو جائیں، یعنی ایمان سے اعراض کریں اور کبھی باز نہ آئیں، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، وہ مومن بندوں کی سرپرستی کرتا ہے۔ نعم المولا، وہ اچھا دوست ہے، و نعم النصیر، اور اچھا مددگار ہے۔ جو کوئی اس کو اپنا سرپرست بناتا ہے وہ اس کو ضائع نہیں کرتا، ان کی مدد کرتا ہے اور ان کے خلاف سازشوں کو ناکام بناتا ہے اور شرپسندوں کی دشمنی سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ جس کا سرپرست اور حامی و ناصر اللہ تعالیٰ ہو تو اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، اور جس کا اللہ تعالیٰ مخالف ہو اسے کوئی مدد اور سہارا نہیں دے سکتا۔ تفسیر سعدی۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما غنمتم من شیء، جو کچھ بھی غنیمت تم حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مسلمانوں جان لو، مال غنیمت میں سے جو تم حاصل کرو، تھوڑا ہو یا زیادہ، یہاں تک کہ سوئی دھاگا بھی ہو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، سوئی اور دھاگا بھی داخل کر دو اور مال غنیمت کی چوری سے اجتناب کرو، قیامت کے دن چور کے لیے یہ چوری باعث عار ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے یہی حدیث عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کی ہے۔ اس روایت میں اتنا زائد ہے کہ یہ سن کر ایک شخص جس کے ہاتھ میں بالوں کا ایک گچھا تھا بولا، میں نے یہ خچر کے زین کی مرمت کے لیے لے لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا اور بنی عبد المطلب کا جو حصہ ہے وہ تیرا ہے۔ فَأَنَّ لِلَّهِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، خُمُسَهُ، اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے۔ 5واں حصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے، اور باقی سب تمہارے لیے ہے۔ خمس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے کہ اس نے نصرت اور غنیمت عطا فرمائی۔ خمس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ان میں سے ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مختص ہے، جو کسی تعین کے بغیر عام مسلمانوں پر خرچ کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ اور رسول کا حصہ قرار دیا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے بے نیاز ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حصہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے ہی ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے استعمال کا تعین نہیں بتایا، اس لیے واضح ہوا کہ اس کو مصالح عامہ میں صرف کیا جائے گا۔ تفسیر سعدی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ اس اعتبار سے ہے کہ نصرت کا اصل سبب وہی ہے۔ وَلِذِی الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے لیے، وَالْیَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاکِینِ، اور مسکینوں، وَابْنِ السَّبِیل، اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ خمس کا دوسرا حصہ ہے۔ ذی القربہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار یعنی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ہے۔ اس میں ان کے مالدار اور محتاج مرد اور عورتیں سب شامل ہیں۔ والیتامہ، اور خمس کا تیسرا حصہ ہے یتیموں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کے باپ فوت ہو چکے ہوں، اپنی دیکھ بھال نہیں کر سکتے، اور کوئی ایسا بھی نہیں جو ان کا خیال رکھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بنا پر خمس کا 5واں حصہ مقرر کیا ہے۔ خمس کا چوتھا حصہ محتاجوں اور تنگ دستوں کے لیے ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، اور اس کا 5واں حصہ مسافروں کی فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ 5 میں برابر تقسیم کیا جائے، مصلحت کے مطابق ان کے درمیان مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ قدیم رواج یہ تھا کہ جنگ کے بعد دشمن کی جو چیز جس کے ہاتھ لگے اسی کی سمجھی جائے، تو اسلام نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کسی سپاہی کو جو کچھ ملے وہ لا کر امیر کو جمع کروا دے، کوئی شخص سوئی دھاگا تک چھپا کر نہیں رکھے گا۔ غنیمت کی تقسیم کرتے ہوئے ہر چیز کے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، اور 5ویں حصے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار ہوگا، جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ اس میں سوار کے 2 حصے اور پیدل کا 1 حصہ ہے۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ لوگوں کی حقیقی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایسے سربراہان مملکت جو شریعت پر قائم ہوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں، ان کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ 5ویں حصے کو اللہ تعالیٰ اور رسول کی راہ میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کریں گے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس پر جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن 2 جماعتیں مقابل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت سے خمس نکالنا اور اس کو اس طریقے سے خرچ کرنا ایمان کی شرط قرار دیا ہے۔ یوم الفرقان سے مراد بدر کا دن ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے ایمان کے لیے دلیل دی ہے کہ انہوں نے مال غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے قانون کو تسلیم کیا، اور اس دن اللہ تعالیٰ کے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے احکامات کو تسلیم کر لیا تھا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ تمہاری قلت کے باوجود مدد پر اور دشمنوں کی کثرت کے باوجود ان کی شکست پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم قریبی کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دور کے کنارے پر تھے۔ یعنی مسلمان جب مدینہ سے نکلے تو وادی میں مدینہ کے قریب اترے تھے، اور وادی کی دوسری طرف کفار نے کیمپ لگایا جو مکہ کے قریب تھی، اور دونوں فوجوں کے درمیان ایک ٹیلہ تھا جو ان کے درمیان جدائی ڈالنے والا تھا۔ والرکب، اور قافلہ، اسفل منکم، تم سے نیچے تھا۔ وہ قافلہ جس کو ابو سفیان لے کر چلا تھا اور جس کے تعاقب میں تم نکلے تھے، وہ دونوں فوجوں سے نیچے کی طرف ساحل کی جانب سے جا رہا تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، لَاخْتَلَفْتُمْ، البتہ اختلاف کرتے تم، فی المیعاد، وقت مقرر میں، یعنی اگر تمہارے اور کافروں کے درمیان پہلے سے جنگ کا منصوبہ تیار ہو جاتا کہ جنگ کہاں کی جائے، پھر تمہیں دشمن کی کثرت اور اپنی قلت کا خیال آ جاتا تو تم مقابلے پر نہیں ڈٹ سکتے تھے۔ لاختلفتم فی المیعاد، یعنی جنگ کے مقرر مقام اور میعاد میں اختلاف ہو جاتا جو تمہیں مقررہ میعاد پر پہنچنے سے روک دیتا۔ ولیکن لیقضی اللہ، لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے، امرن، اس کام کو، کانا مفعولا، جو کیا جانے والا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ کام ضرور ہونے والا ہے، اسلام کی فتح اور کفر کی تباہی ہونے والی ہے۔ دونوں فوجیں نہیں جانتی تھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی۔ اگر فری کینڈ جگہ کا تعین کر لیتے تو پھر ایک دوسرے کے قریب نہ آتے۔ لیہلکا، تاکہ وہ ہلاک ہو، من ہلاکا، جو ہلاک ہو، ام بینات، واضح دلیل کے ساتھ، یعنی حق کے ساتھ دشمنی رکھنے والا اگر کفر اختیار کرے تو دلیل کے ساتھ اختیار کرے اور کفر کے باطل ہونے کا پورا یقین ہو، یوں وہ کفر پر مرنا چاہے تو مر جائے، اس حال میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو اس کے پاس پھر کوئی عذر نہ ہو۔ وَيَحْيَا، اور وہ زندہ رہے، من حیا، جو زندہ رہے، ان بینات، واضح دلیل کے ساتھ، یعنی جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ اپنے ایمان پر زندہ رہے، اس حال میں کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اسلام اور رسول حق ہے، اور آخرت کا گھر حق ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری فریاد اور پکار کو سنتا ہے، وہ قریش کے ارادوں کو بھی سنتا اور جانتا ہے، اور مسلمانوں کی دعاؤں اور ان کے ارادوں کا بھی پوری طرح علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ تم امداد کے مستحق ہو اور فتح اور غلبے اور اقتدار کے اہل ہو۔ اِذْ یُریکہم اللہ، جب دکھایا انہیں آپ کو اللہ نے، فی منامک قلیلاً، آپ کے خواب میں تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں مشرکین کی تعداد کم دکھائی، آپ نے اپنے صحابہ کو خوشخبری دی تو وہ مطمئن ہو گئے اور ان کے دل مضبوط ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بدر کے دن مشرکین کی تعداد ہماری آنکھوں میں اس قدر کم ہو گئی تھی کہ میں نے ایک ساتھی سے پوچھا جو میرے پہلو میں تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ لوگ 70 تو ہوں گے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے خیال میں 100 ہیں۔ اس کے بعد ہم نے مشرکین میں سے ایک شخص کو قید کر لیا اور اس سے پوچھا تمہاری کتنی تعداد ہے؟ تو اس نے کہا کہ 1000 کی نفری ہے۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر وہ آپ کو انہیں زیادہ دکھا دیتا، لَفَشِلْتُمْ، تو ضرور تم ہمت ہار جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ضرور تم اس معاملے میں آپس میں جھگڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا۔ خواب میں اگر کفار کی تعداد زیادہ بتائی جاتی تو مسلمانوں کی نظریں تعداد کی کمی اور سامان جنگ کی قلت پر مرکوز ہو جاتی اور اس طرح مسلمان کمزوری کا شکار ہو سکتے تھے۔ دشمن کی تعداد کا پتہ چلنے کی وجہ سے تمہارا آپس میں جھگڑا شروع ہو جاتا اور جھگڑا جو تھا وہ کمزوری کا باعث بنتا۔ کچھ لوگ کہتے کہ لڑنا اچھا ہے، آگے بڑھ کر کفار سے لڑو، اور کچھ کہتے کہ نہیں صحیح، نہ لڑو، اور یہ انتشار پھر فوج کے لیے مہلک ثابت ہوتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو انتشار کی کیفیت سے بچا لیا۔ انہو علیم بذات الصدور، یقیناً وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس میں جرت ہے اور کون بزدل ہے، کون صبر کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی کیفیات کو جان لیا۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کم ہمتی اور بزدلی کا شکار ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے دل کی حالت بدل دی۔ دلوں پر اختیار رکھنے والا جو چاہے کر سکتا ہے۔ دل اور شعور کے محاذ پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے ہی فتح عطا کر دی تھی۔ وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ، اور جب وہ دکھا رہا تھا تمہیں ان کو،
اذ التقیتم جب تم مقابل ہوئے، فی اعینکم قلیلا تمہاری آنکھوں میں کم، ویکللکم فی اعینہم اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یاد دلایا ہے کہ جب وہ کافروں کو تمہاری نظروں میں کم کر کے دکھا رہا تھا، گویا کہ وہ 70 یا 100 آدمی ہوں، اور تمہیں بھی تمہارے دشمنوں کی نظروں میں کم کر کے دکھاتا تھا، یعنی ہر گروہ دوسرے کو تھوڑا دیکھتا تھا۔ لیقضی اللہ امرا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے، کانا مفعولا جو کیا جانے والا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کے ہاتھوں مشرکوں کو سزا دلوائیں اور مومنوں کو فتح نصیب فرمائیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں، یعنی مخلوق کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک اور ناپاک کو علیحدہ علیحدہ کرتا ہے، تمام مخلوقات پر انصاف سے فیصلے کو نافذ کرتا ہے اور جس میں کوئی ظلم اور جبر نہیں ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم جب مقابلہ ہو تمہارا، فئۃً کسی گروہ سے، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو۔ ابن اسحاق نے کہا کہ اس سے مراد ہے جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرو تو ثابت قدم رہو، ان سے لڑائی پر صبر کرو، نہ میدان جنگ سے بھاگو اور نہ کنجوسی کرو۔ واذکروا اللہ کثیرا اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ ذکر اللہ تحلیل، لا الہ الا اللہ تکبیر، اللہ اکبر، تسبیح، سبحان اللہ اور دعا، اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں کو یاد رکھنا اس کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ نے کہا المفردون کون ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دشمن سے مقابلہ ہونے کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو۔ جب تمہاری مد بھیڑ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اگر دشمن چیخیں چلائیں تو تم خاموشی اختیار کرو۔ مسند دارمی۔ اسی طرح حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 موقع ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کو خاموشی محبوب ہے، ایک تو تلاوت قرآن کے وقت، دوسرا قتال کے وقت اور جس وقت جنازہ حاضر ہو۔ ابن کثیر۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ نماز، روزے اور ذکر ان سب کا ثواب فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کی بنسبت 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سنن ابو داؤد 338۔ لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح کے اسباب اختیار کرنے کا مطالبہ کیا گیا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور وہ ہے صبر کرنا، ثابت قدمی اور ذکر اللہ کی کثرت۔ ثابت قدمی فتح کا پہلا قدم ہے، جو دشمن کے مقابلے میں جم جاتا ہے وہ فتح پاتا ہے، اور ثبات اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے سے ہی آتا ہے۔ ذکر الہی کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ مومن کا رابطہ ایک ایسی قوت سے ہو جاتا ہے جس پر غلبہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی وجہ سے مومن اسی پر بھروسہ کرتا ہے، ایمان اور اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کو سونپ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کرنے والا دل اور زبان عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔